तुम ही वो नौजवान हो जिसने नवाबजादी बानों से गुस्ताखी की है। एक घुड़सवार ने इंतहाई कड़कदार लहजे में इमरान से मुखातिब होकर कहा। नवाबजादी ओ तो वो नवाबजादी थी, यानी नवाब शहरयार खान की साहबजादी। लाहो अला वाला कुव्वत, मैंने तो उसकी बड़ी शोहरत सुन रखी थी। लेकिन ये नवाबजादी तो बिल्कुल ही कच्ची है। ये कोड़ा और बंदूक वो छोड़कर भाग पड़ी थी। ये ले जाओ और उसे जाकर कह दो कि इस तरह राह फरार इख्तियार करना नवाबजादियों की शान नहीं होती। इमरान ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कंधे से बंदूक उतार कर इस आदमी की तरफ उछाल दी, जिसे उसने पकड़ लिया और साथ ही उसने कोड़ा भी दूसरे हाथ से फेंक दिया और फिर इस तरह कंधे उचकाकर वापस मुड़ने लगा जैसे उसे बड़ी मायूसी हुई हो। ठहरो, तुम कहाँ जा रहे हो? नवाब साहब ने तुम्हें अपने हजूर तलब फरमाया है और हमें हुक्म दिया है कि अगर तुम रजामंदी से ना आओ तो तुम्हें ज़बरदस्ती उठाकर ले आएं, और अगर तुम मुजाहमत करो तो तुम्हें गोली भी मारी जा सकती है। बंदूक झपटने वाले ने तेज़ लहजे में कहा। मेरे लिए घोड़ा लेकर आओ। इमरान ने यकलहत रुक कर इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। उसके चेहरे पर मौजूद हमाकत के आसार यकलहत गायब हो गए थे। अलहदा घोड़ा वो क्यों, हम तुम्हें पैदल चलाकर भी ले जा सकते हैं और घोड़े से बांध कर भी ले जाया जा सकता है, उस आदमी ने बड़े नहुवत भरे लहजे में कहा। सर रहमान को जानते हो, उनमें चंगेजी खून है और मैं उन्हीं का बेटा हूँ, समझे। अब अगर इस किस्म की ज़ुबान इस्तेमाल की तो, इमरान ने गराते हुए कहा। ओ आप सर रहमान के साथ अली इमरान हैं। ओ वाकई आप। इस आदमी के चेहरे पर यकलहत हवाइयाँ सी उड़ने लगीं। वो बिजली किसी तेज़ी से घोड़े से उतरा और इमरान के सामने रकूक के बल झुक गया। ओ जनाब साहिबजादा साहब, मुझे माफ़ फरमा दीजिए, मैंने आपको पहचाना नहीं था। मैं नवाब शहरयार खान के पास आने से पहले आपके डैडी का ही मुलाजिम था। मैंने बचपन में आपको गोद खिलाया है। अगर मुझे मालूम होता तो मैं कभी गुस्ताखी की जुर्रत ना करता। इस आदमी का लहजा यकलहत इंतहाई फिदवियाना हो गया। ठीक है, माफ़ कर दिया, इमरान ने सर हिलाते हुए जवाब दिया। उसके चेहरे पर एक बार फिर हमाकत के आसार नुमायां होने लगे। जनाब नवाब साहब और उनकी साजिशादी इंतहाई गुस्से में हैं। आप बराए करम वापस चले जाएं। मैं उनसे कह दूंगा कि आपको तलाश किया गया लेकिन आप नहीं मिले। इसी में आपकी बेहतरी है, इस आदमी ने हमदर्दाना लहजे में कहा। अगर वो गुस्से में आ सकते हैं तो मैं गुस्से में क्यों नहीं आ सकता? वो तो हाली हुली नवाब हैं, जबकि मेरे जिस्म में चंगेजी खून दौड़ रहा है। जाओ इन दोनों से कह दो कि मैं भी गुस्से में हूँ, इसलिए वो कहीं चुप जाएं। इसी में उनकी बेहतरी है, इमरान ने मुंह बनाते हुए जवाब दिया। अब वो वाकई एक अहमक सा नौजवान दिखाई दे रहा था। जनाब मैं आपको कैसे समझाऊं? इस आदमी ने होंठ काटते हुए कहा। मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है, पहले ही मैंने बहुत समझ लिया है। बड़ी मुश्किल से तो स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी वालों के समझाने से जान छुड़ाई है, इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। ठीक है जनाब, आप चले, मुझे खुद ही कुछ करना होगा। असलम, इस आदमी ने मुड़कर एक घुड़सवार से मुखातिब होकर कहा। हुक्म कारदार साहब, असलम ने सर झुकाते हुए कहा। घोड़ा साहबजादा साहब के लिए हाली कर दो और तुम पैदल हवेली आओ, कारदार ने तहकुमाना लहजे में कहा और असलम जल्दी से घोड़े से नीचे उतर आया। तशरीफ़ रखिए साहबजादा साहब, घोड़ा हाजिर है, कारदार ने इमरान से मुखातिब होकर कहा। ये घोड़ा, ये तो मुझे कोई खतरनाक किस्म का घोड़ा लग रहा है। देखा नहीं इसकी आंखों में कितनी चमक है, और फिर ये मुझे घूर भी रहा है, जैसे कह रहा हो कि तुम मेरी पुश्त पर बैठो तो सही, फिर देखो मैं तुम्हारा क्या हशर करता हूँ। इमरान ने खौफजदा अंदाज में सहमे हुए लहजे में एक कदम पीछे हटते हुए कहा और कारदार और उसके साथी हैरत से इमरान को देखने लगे। ऐसी कोई बात नहीं जनाब, ये असील घोड़ा है। असलम साहबजादा साहब को बिठाने में मदद करो, कारदार ने असलम से मुखातिब होकर कहा। अरे कमाल है, मुझे बिठाने में इसने क्या मदद करनी है, मैं खुद ही बैठ जाता हूँ। अब मैं इतना बूढ़ा भी नहीं हूँ कि किसी की मदद के बगैर बैठ भी ना सकूँ, इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा और दूसरे लम्हे वो बड़े इत्मीनान से नीचे घास पर बैठ गया। कारदार तो खामोश रहा, अलबत्ता बाकी साथियों के हलक से बेख्तियार हंसी निकल गई। कारदार इमरान की इस हरकत से सख्त परेशान हो रहा था। अरे जनाब, मेरा मतलब था कि आप घोड़े पर बैठे हैं। असलम घोड़ा साहब के करीब लेकर आओ, कारदार ने जिच होते हुए कहा और असलम मुस्कुराता हुआ घोड़ा लेकर इमरान के करीब आ गया। लेकिन ये घोड़ा तो मुझसे ऊंचा है, इसे बिठाओगे तो मैं इस पर बैठूंगा, या फिर कोई सीढ़ी लेकर आओ। इमरान शायद जानबूझकर उन्हें जिच करने की कोशिश कर रहा था। साहिबजादा साहब, खुदा के वास्ते मुझ गरीब पर रहम फरमाइए, मैं आपके वालिद का नमकख्वार हूँ। कारदार ने इस बार बाकायदा इमरान के आगे हाथ जोड़ दिए। अच्छा, नमक भी खाया था तुमने? वाह, इसका तो मुझे इल्म ही नहीं था। इसीलिए डैडी आजकल नमक खाते ही नहीं। वो कहते हैं कि ब्लड प्रेशर में नमक नहीं खाया जाता, इमरान ने सर हिलाते हुए कहा और फिर वो उछलकर घोड़े की पुश्त पर बैठ गया। कारदार ने इस तरह आसमान की तरफ देखा जैसे अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रहा हो। दूसरे लम्हे वो फुर्ती से अपने घोड़े पर सवार हुआ और फिर उसने घोड़े को हवेली की तरफ मोड़ दिया। इमरान भी खामोशी से उसके साथ चल पड़ा। ये बताओ नमकख्वार साहब, ये नवाब कैसा आदमी है? मैंने सुना है कि बड़ा संकी सा बूढ़ा है, इमरान ने ज़रा ऊंची आवाज़ में कहा।
اور جناب خدا کے لیے یہ الفاظ ان کے سامنے نہ کہہ دیجیے گا، وہ ایک لمحہ توقف کے بغیر گولی مار دیں گے، کاردار نے بری طرح گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ واہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں انہیں ایک لمحہ تو لازماً توقف کرنے پر مجبور کر دوں گا، آخر میرے اندر چنگیزی خون ہے، عمران نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا۔ دیکھیے، آپ کو شاید علم نہ ہو، نواب صاحب سررحمان کے بڑے گہرے دوست ہیں، اسی لیے آپ بھی ان کا اسی طرح ادب کیجیے گا جس طرح اپنے والد کا کرتے ہیں۔ کاردار نے ایک دوسرے زاویے سے عمران کو سمجھانا شروع کیا تو عمران اس کی بات سن کر دل ہی دل میں بے اختیار مسکرا دیا۔ اب وہ اس کاردار کو کیا بتاتا کہ وہ سررحمان کا کتنا ادب کرتا ہے۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، میں نواب کے ساتھ بالکل وہی سلوک کروں گا جو میں ڈیڈی کے ساتھ کرتا ہوں، لیکن ایک بات ہے کہ کہیں نواب صاحب تو میرے ساتھ وہ سلوک نہ کرنا شروع کر دیں جو ڈیڈی میرے ساتھ کرتے ہیں، عمران نے کہا۔ ظاہر ہے جناب، جب آپ ان کو اپنے والد کی جگہ سمجھیں گے تو وہ بھی آپ کو اپنے بیٹے کی طرح ہی سمجھیں گے، کاردار نے مسکراتے ہوئے کہا۔ چلو دیکھ لیتے ہیں، عمران نے بڑی معصومیت سے کہا، اور پھر گھوڑے پھاٹک میں داخل ہوئے اور درمیانی سڑک سے گزر کر وہ حویلی کے صحن میں داخل ہو گئے۔ صحن میں داخل ہونے سے قبل ہی کاردار اور اس کے ساتھی گھوڑوں سے نیچے اتر آئے، لیکن عمران اسی طرح گھوڑے پر بیٹھا رہا۔ نیچے تشریف لے آئیے جناب، حویلی آ گئی ہے، کاردار نے آگے بڑھ کر عمران کے گھوڑے کی راس پکڑتے ہوئے مودبانہ لہجے میں کہا۔ یار تم بھی عجیب آدمی ہو، کبھی کہتے ہو اوپر بیٹھ جاؤ اور کبھی کہتے ہو نیچے اتر آؤ، ایک بات پر تو قائم رہا کرو، عمران نے جھلائے ہوئے انداز میں کہا اور پھر گھوڑے سے نیچے اتر آیا۔ آئیے، کاردار نے کہا اور پھر عمران کو ساتھ لیے حویلی کے بڑے دروازے سے اندر داخل ہو گیا۔ حویلی کے وسیع و ریز صحن کے سامنے اصل عمارت کا کھلا اور فراخ برآمدہ تھا، جس کے سامنے ایک طویل شیڈ تھا جس کے نیچے اونچی نشست کی کرسیوں پر بوڑھا نواب شہریار خان اور ساتھ اس کی بیٹی بانو بیٹھی تھی۔ بانو نے لباس بدلا ہوا تھا۔ عمران کو کاردار کے ساتھ اندر داخل ہوتے دیکھ کر بانو یکلہت اچھل کر کھڑی ہو گئی۔ یہی ہے ابا جان، یہی ہے وہ جس نے میری توہین کی ہے، بانو نے غصے سے چیختے ہوئے کہا۔ تو یہ ہے وہ، نواب شہریار خان نے بھی اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ وہ بڑے غور سے عمران کو دیکھ رہا تھا جو بڑا معصوم سا چہرہ لیے بڑے اطمینان سے ان کی طرف بڑھا چلا آ رہا تھا۔ یہ تو مجھے شکل سے ہی بالکل احمق نظر آ رہا ہے، جبکہ تم تو کہہ رہی تھی کہ یہ بڑا ہوشیار اور پھرتیلا آدمی ہے، نواب شہریار خان نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ او ڈیڈی، اس کی شکل پر نہ جائیے، یہ دیکھنے میں ہی ایسا لگتا ہے، لیکن بانو نے ہونٹ بھیجتے ہوئے کہا، اور اسی لمحے عمران ان کے سامنے پہنچ گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یا نواب عالم تاب، آفتاب، ماہتاب، آب و تاب، پر سرحاب، نہیں نہیں، جس کا جواب ہمیشہ رہتے ہیں، شاید آپ بابا رکاب، مجھ سے ملنے کے لیے شاید آپ سخت بے تاب۔ عمران کی گردان شروع ہو گئی۔ یہ کیا بکواس کر رہے ہو؟ شٹ اپ! نواب شہریار خان نے اپنے لیے جب مزید القاب برداشت نہ کر سکے تو وہ بری طرح چیخ پڑے۔ جناب آپ کا نہ ہو خانہ خراب، نیکی کریں گے تو ملے گا ثواب، نہ کریں گے تو اٹھ جائے گا سرحاب اور آپ رہ جائیں گے حالی نواب کے نواب۔ عمران کی زبان ایک نئے انداز میں شروع ہو گئی۔ نواب شہریار خان کا چہرہ غصے کی شدت سے اس قدر تپ گیا جیسے اس کے چہرے سے خون ٹپکنے ہی والا ہو۔ جناب یہ سررحمان کے صاحبزادے علی عمران ہیں، پیچھے کھڑے کاردار نے فوراً ہی لقمہ دیتے ہوئے کہا، اور کاردار کی بات سن کر نواب شہریار خان کا چہرہ یکلہت نارمل ہو گیا۔ ان کی آنکھوں سے حیرت کے آثار جھلکنے لگے۔ تو تم علی عمران ہو، سررحمان کے بیٹے؟ او تو تم ہو وہ ناہنجار جس سے سررحمان ہمیشہ تنگ رہتے ہیں، نواب شہریار خان نے کہا۔ معاف کیجیے گا، ناہنجار کا قافیہ ہے، بے برگ و بار، شہریار، عمران نے کہا، اور نواب شہریار خان غصے سے لال پیلا ہو رہا تھا۔ عمران کا یہ کاردار فقرہ سن کر بے اختیار قہقہا مار کر ہنس پڑا۔ بہت خوبصورت انداز میں طنز کیا ہے تم نے، حاصل ذہین لگتے ہو، آؤ بیٹھو، مجھے تو تم سے ویسے بھی ملنے کا بڑا اشتیاق تھا۔ نواب نے ہنستے ہوئے ایک طرف پڑی ہوئی خالی کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اور نواب کی ذہنی رو بدلتے دیکھ کر بانو نے برے برے منہ بنانے شروع کر دیے۔ ان کو شاید ملیریا ہو گیا ہے، عمران نے کرسی کی طرف بڑھتے ہوئے بانو کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ملیریا کیا مطلب؟ نواب شہریار خان نے کچھ نہ سمجھنے والے انداز میں چونکتے ہوئے کہا۔ یہ کنین جو چبا رہی ہیں، عمران نے بڑے معصوم سے لہجے میں کہا، اور نواب شہریار خان کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ مجھے اجازت دیجیے ابا جان، میں اندر جانا چاہتی ہوں، بانو نے عمران کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنے والد سے مخاطب ہو کر کہا۔ اور مجھے بھی اجازت دیجیے چچا جان، میں باہر جانا چاہتا ہوں، عمران نے بھی اسی لہجے میں کہا۔ تم دونوں بیٹھو، اور بیٹی بانو، یہ ہمارے عزیز ترین دوست سررحمان کے صاحبزادے ہیں اور آج پہلی بار ہماری حویلی میں آئے ہیں، کیا تم انہیں ریسیو نہیں کرو گی؟ اور سنو، تم گزشتہ باتوں کو بھول جاؤ، اب مجھے تمہاری بات کا یقین آ گیا ہے، سررحمان کے بیٹے کو اسی طرح کا ہونا چاہیے، سررحمان بھی اس عمر میں ایسا ہی تھا۔ البتہ یہ شکل سے احمق لگتا ہے اور وہ ایسا نہیں لگتا تھا، نواب شہریار خان نے ہنستے ہوئے بانو سے مخاطب ہو کر کہا۔
کیا جائے انکل، یہ کمی میں نے سنا ہے کہ آپ پوری کر دیا کرتے تھے، عمران نے ترکی بہ ترکی جواب دیتے ہوئے کہا، اور نواب شہریار خان اس بار براہ راست توہین کے باوجود کھلکھلا کر ہنس پڑے، اور بانو انہیں حیرت سے دیکھنے لگی، جیسے اسے یقین نہ آ رہا ہو کہ نواب شہریار خان ایسی بات پر ہنس بھی سکتے ہیں۔ دیکھو صاحبزادے، حد ادب سے باہر نہ نکلو، اچھا یہ بتاؤ کہ تم آج کل کیا کر رہے ہو؟ نواب شہریار خان نے سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا۔ آپ کو رپورٹ تو شاید مل چکی ہوگی، یہ محترمہ پہلے مجھے اپنے گھوڑے سے کچلنے لگی، جب اتفاق سے میں وہاں سے بچ گیا تو انہوں نے کوڑے مار مار کر میری کھال اتارنے کی کوشش کی، لیکن کوڑا شاید بہت بھاری تھا اسی لیے اٹھ ہی نہ سکا، پھر انہوں نے بندوق استعمال کی لیکن نشانہ بے حد کچا تھا اسی لیے خطا ہو گیا، اس کے بعد انہوں نے راہ فرار اختیار کر لی۔ تو جناب آج کل میں یہ کر رہا ہوں، باقی رہا کل، تو کل آئے گی تو پتہ چلے گا، عمران نے بڑے سنجیدہ انداز میں نواب شہریار خان کے آج کل کا جواب دیتے ہوئے کہا۔ مجھے تو اب تک سمجھ نہیں آ رہی کہ تم بچ کیسے گئے، ورنہ میرا نشانہ خطا ہو جائے یہ ناممکن ہے، بانو نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ کہاں بچ گیا ہوں بانو صاحبہ، بچ گیا ہوتا تو اپنے گھر نہ چلا جاتا، عمران نے کہا، اور بانو نے یکلحد منہ پھیر لیا۔ نواب شہریار خان بے اختیار مسکرانے لگے۔ اچھا تم لوگ باتیں کرو، میں آنے والے مہمانوں کے بارے میں ملازموں کو ہدایات دے دوں، وہ لوگ بس اب پہنچنے ہی والے ہوں گے، نواب نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا، اور پھر تیز تیز قدم اٹھاتے حویلی کے اندرونی حصے کی طرف بڑھ گئے۔ یہ بات آپ نے کیسے کہی، آپ سخت بدتمیز انسان ہیں، نواب کے جانے کے بعد بانو نے عمران کو گھورتے ہوئے کہا، اس کے چہرے پر ہلکا سا غصہ تھا۔ اگر سچ کہنا بدتمیزی ہے تو پھر مجھے یہ لقب تسلیم ہے، عمران نے ٹھیٹ عاشقوں کے انداز میں کہا۔ او تم حد سے بڑھتے جا رہے ہو، سنو میں ایسی باتوں کی عادی نہیں ہوں، بانو نے ہون کاٹتے ہوئے کہا، لیکن عمران اس کے چہرے کے تاثرات سے ہی پہچان گیا تھا کہ بانو بظاہر غصہ دکھا رہی ہے لیکن دراصل اسے یہ باتیں پسند آ رہی ہیں، اور عمران اس کی نفسیاتی وجہ بھی جانتا تھا کہ بانو جس ماحول میں پلی ہے اس میں سب اس کے سامنے جی حضوری ہی کر سکتے ہیں، منہ پر بات کرنے اور خاص طور پر اس کے حسن کی تعریف کرنے کی اب تک کسی نے جرأت نہیں کی تھی۔ حد؟ اچھا تو تمہاری کوئی حد بھی ہے؟ واہ، میں نے تو سنا تھا کہ تمہاری حویلی اور باغ کی حد ہے، مگر نوابزادی بانو بھی حد رکھتی ہے، عمران نے جان بوجھ کر مذاق اڑانے والے لہجے میں کہا۔ یو شٹ اپ نان سینس، تمہیں بات کرنے کی بھی تمیز نہیں ہے، بانو غصے سے پھنکارتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی۔ ارے بانو بیٹی کیا ہوا؟ عمران تم نے کوئی گستاخی تو نہیں کی؟ اسی لمحے نواب شہریار خان نے قریب آتے ہوئے پوچھا، ان کے لہجے میں ہلکی سی تلخی تھی۔ ابا جان یہ انتہائی بدتمیز اور گھٹیا آدمی ہے، میں صرف آپ کی وجہ سے اسے برداشت کر رہی تھی، لیکن بانو نے پیر پٹکتے ہوئے کہا، اس کا چہرہ غصے کی وجہ سے سرخ ہو گیا۔ دیکھو عمران، یہ ٹھیک ہے کہ تم میرے گہرے دوست کے بیٹے ہو، لیکن اب میں کسی گھٹیا آدمی کو اپنی حویلی میں برداشت نہیں کر سکتا، سنکی نواب کی دماغی رو پلٹ گئی تھی۔ تو ٹھیک ہے آپ دونوں چلے جائیں، مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے، عمران نے اسی طرح اطمینان بھرے لہجے میں جواب دیا۔ کک کک، کیا مطلب؟ کیا تم ہم دونوں کو یعنی نواب شہریار خان اور اس کی بیٹی کو گھٹیا کہہ رہے ہو؟ نواب شہریار خان کی آنکھیں حیرت سے پھٹنے کے قریب ہو گئی تھیں۔ میں نے تو یہ لفظ آپ کی شان میں نہیں کہا، آپ خود ہی تو کہہ رہے ہیں کہ حویلی میں گھٹیا آدمی نہیں رہ سکتا، اب فیصلہ آپ خود کر لیجئے، عمران نے اسی طرح سرد لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ تمہاری یہ جرأت، نواب شہریار خان نے غصے سے چیختے ہوئے کہا، اور دوسرے لمحے وہ خود تیزی سے حویلی کے اندر کی طرف دوڑ پڑے۔ وہ تمہیں گولی مار دیں گے، تم چلے جاؤ یہاں سے، نواب شہریار خان کے اس طرح اندر دوڑنے سے بانو بھی گھبرا گئی، لہٰذا اس نے عمران کو ہمدردی کرتے ہوئے وہاں سے بھگانا چاہا۔ میں کیوں جاؤں؟ میں کوئی گھٹیا ہوں؟ میرے اندر تو چنگیزی خون ہے، فاتح عالم کا خون، عمران نے اسی طرح مسکراتے ہوئے کہا، اور بانو بے اختیار خون کاٹنے لگی۔ اسی لمحے نواب شہریار خان اندر سے بندوق اٹھائے نمودار ہوئے، غصے کی شدت سے ان کی آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے، اور سرخ و سفید چہرہ دب کر شنگرفی ہو رہا تھا۔ تمہاری یہ جرأت کہ تم گستاخی کر سکو، نواب شہریار خان نے غصے سے دھاڑتے ہوئے کہا، اور پھر بندوق کا رخ عمران کی طرف کر دیا۔ سوچ لیجئے، ہوٹل شبستان کے تہخانوں میں اب بھی بہت بڑا اسٹاک برآمد ہو سکتا ہے، عمران نے اسی طرح مطمئن لہجے میں کہا۔ کک کک، کیا کہہ رہے ہو؟ عمران کا فکرہ سن کر نواب شہریار خان کا اٹھا ہوا ہاتھ بے اختیار جھک گیا، اور ٹریگر پر حرکت کرنے والی انگلی اپنی جگہ پر رک گئی، جیسے پتھر کی ہو گئی ہو۔ نواب شہریار خان کے چہرے کا رنگ تیزی سے بدلنے لگا۔ بانو انتہائی حیرت بھرے انداز میں اپنے والد کی اس حالت کو دیکھ رہی تھی، اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر ہوٹل شبستان کے تہخانوں میں ایسی کیا چیز ہے جس نے نواب کی حالت بدل دی ہے۔ میں کہہ رہا تھا انکل کہ ڈیڈی کے دوست تو میرے بزرگ ہوئے، اور خطائے بزرگوں گرفتان خطا است، عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ او ہاں ہاں بالکل، تم واقعی انتہائی فرمانبردار بچے ہو، اور میرے خیال میں مجھے غلط فہمی ہوئی تھی، نواب شہریار خان نے جھٹکا کھاتے ہوئے کہا، اور بندوق کو دیوار کے ساتھ کھڑا کر کے عمران کی طرف بڑھا۔
ابا جان بانو کے لہجے میں بے پناہ حیرت نمایاں تھی۔ یہ شاید اس کی زندگی کا سب سے بڑا حیرت انگیز واقعہ تھا۔ بیٹی، یہ واقعی بہت فرما بردار بچہ ہے، سرحمان کا لڑکا ہے اور سرحمان میرا بے حد قریبی دوست ہے۔ ٹھیک ہے بیٹی، تم جاؤ، میں ذرا اس سے سرحمان کا حال چال پوچھوں گا۔ اور سنو، وہ مہمان آنے والے ہیں، کاردار سے کہہ دو کہ ان کے لیے حویلی کا عقبی حصہ کھلوا دے۔ اور سنو، کھانے کا وقت ہونے والا ہے، تم میز لگواؤ، آج ہم اپنے بھتیجے کے ساتھ کھانا کھائیں گے۔ نواب شہریار خان کا لہجہ بوکھلایا ہوا تھا۔ جی بہتر ابا جان، بانو نے ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا اور مڑ کر تیزی سے حویلی کی طرف بڑھ گئی۔ عمران بیٹے، یہ تم کیا کہہ رہے تھے؟ ہوٹل شبستان تو میری ملکیت ہے، اس کے تہخانوں میں کیا ہے؟ نواب شہریار خان نے قریبی کرسی پر بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ عمران چونک کر انہیں دیکھنے لگا، جیسے اندازہ کر رہا ہو کہ کیا واقعی نواب شہریار خان واقعی معصوم ہے یا ایسا بننے کی کوشش کر رہا ہے۔ لیکن اپنے تجربے کی بنا پر وہ اسی نتیجے پر پہنچا تھا کہ نواب شہریار خان کو واقعی اصل حالات کا علم نہیں ہے، لیکن اس کے چہرے کے رنگ بدلنے، غصے پر یک لحظت کنٹرول کرنے اور پھر اس کی بوکھلاہٹ، ان چیزوں سے تو یہی ظاہر ہو رہا تھا کہ اسے سب معلوم ہے۔ ویسے یہ بات دوسری تھی کہ اسے خود بھی معلوم نہیں تھا ہوٹل شبستان کے تہخانوں میں کیا ہے۔ البتہ اسے معلوم تھا کہ سپر فیاض وہاں سے ڈبل بتہ وصول کرتا ہے، اسی سے اس نے اندازہ لگایا تھا کہ گڑبڑ ضرور ہے۔ لیکن تمہارا انداز بتا رہا تھا کہ تہخانوں میں کوئی چیز ایسی ضرور موجود ہے جو غیر قانونی ہے، حالانکہ میں انتہائی صاف ستھرا کام کرنے کا عادی ہوں، میری عزت ہے اور پھر مجھے پیسے کی پرواہ نہیں ہے۔ اور سنو، تمہاری بات کرنے کے انداز نے میرا دماغ پلٹ دیا ہے۔ مجھے ہوٹل کا کاروبار کرتے ہوئے عرصہ گزر گیا ہے، لیکن آج تک کسی نے میرے کاروبار پر انگلی اٹھانے کی بھی جرت نہیں کی۔ تم پہلے شخص ہو جس نے ایسی بات کی ہے، اسی لیے مجبوراً مجھے اپنے غصے پر کنٹرول کرنا پڑا ہے۔ اب تم مجھے بتاؤ گے کہ تم نے ایسی بات کیوں کی؟ نواب شہریار خان نے کرسی کے ہتھے پر زور سے مکہ مارتے ہوئے کہا۔ جب آپ نے کوئی غیر قانونی حرکت ہی نہیں کی تو پھر میں آپ کو کیا بتا سکتا ہوں؟ عمران نے اسی طرح مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ کک کک، کیا مطلب؟ کیا تم مجھے پھر بے وقوف بنا رہے تھے؟ نواب شہریار خان ایک بار پھر غصے سے اچھل کر کھڑا ہو گیا اور پھر اس دیوار کی طرف لپکنے لگا جہاں بندوق موجود تھی۔ اطمینان سے بیٹھے نواب صاحب اور میری بات سن لیں، آپ ڈیڈی کے دوست ہیں، اسی لیے میں آپ کی ایسی حرکتوں کو برداشت کر رہا ہوں، ورنہ میں ایسی باتوں کا عادی نہیں ہوں۔ مجھ پر آپ کی نوابی کا رعب نہیں چل سکتا، میں ذرا دوسری قسم کا آدمی ہوں۔ اور پھر میں نے قصور کیا ہے؟ آپ کی بیٹی نے مجھ پر قاتلانہ حملہ کیا، اس کے بعد آپ نے مجھے زبردستی اغوا کرا لیا۔ عمران کا لہجہ یک لحظت سرد ہو گیا، اس کے چہرے پر موجود حماقت کا نقاب اس طرح اترا تھا کہ نواب شہریار خان پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھتا رہ گیا۔ نواب شہریار خان کے کاندھے عمران کی بات سن کر یک لحظت سمر سے گئے، شاید وہ عمران کے لہجے میں موجود ہلکی سی گراہٹ کی وجہ سے خوفزدہ ہو گئے تھے۔ سوری، آئی ایم سوری، ٹھیک ہے اب تم جا سکتے ہو، نواب شہریار خان نے کہا اور پھر ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ ارے آپ ناراض ہو گئے انکل؟ ارے میں تو آپ کا بھتیجا ہوں۔ اور ہاں انکل، کیا آپ مجھے اس پروفیسر کا شو نہیں دکھائیں گے؟ میں نے سنا ہے کہ وہ بہت بڑا میجک ماسٹر ہے، عمران نے کہا تو نواب کے جسم کو ایک بار پھر جھٹکا لگا۔ تو ماہر ہو کیا بلا؟ تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ میں نے میجک پروفیسر کو بلایا ہے اور میں اس کا شو کرانا چاہتا ہوں؟ نواب شہریار خان کی حالت اب واقعی دیدنی ہو رہی تھی، وہ اب اس طرح عمران کو دیکھ رہا تھا جیسے وہ کوئی مافوق الفطرت چیز ہو۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔